बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ना मिनज़्ज़ैग़ वद्दलाल व वदअ अन्ना अल-इस्र वल-इग़लाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबिल जलालि वल जमालि वल कमाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाक़ू फ़िल ईमान वल अअमाल। अम्मा बाद, अव्वलन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीना बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हज़रात नाज़रीन, मुआशरे पर नज़र रखने वाले बहुत सारे हज़रात ने भी बारहा बताया और ख़ुद भी कभी कभी मुशाहदा करने का मौका मिला। और अभी चंद दिनों पहले एक सालेह नौजवान ने इस पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दिलाई, जिसकी बुनियाद पर इस वक्त ये चंद मिनट की गुफ्तगू की जा रही है। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू ने ईमान वालों की ख़ुसूसियात बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि ईमान वालों की एक अहम ख़ुसूसियत ये है कि वह लग़्व, बेकार और गैर मुफीद कामों से दूर रहते हैं। इरशाद है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। ईमान वालों की एक सिफत यह है कि वो लग़्व कामों से अपने आप को दूर रखते हैं, एराज़ करते हैं। कुरान करीम में है वइज़ा समिउल लग़्व अअरदू अन्हु। जब वो लग़्व काम देखते हैं, बेकार काम देखते हैं, तो उसे एराज़ बरतते हैं। और कुरान करीम में ही ईमान से महरूम इंसान या कमज़ोर ईमान वाले का हाल बयान करते हुए ये फरमाया गया कि उसको बेकार काम मज़ेदार लगते हैं। जिन कामों का कोई नफ़ा न हो, उस कामों में उसको दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी सलाहियतें ऐसे कामों पर खर्च करते हैं जिन कामों का नफ़ा न दीनी एतबार से होता है, न दुनियावी एतबार से होता है, न सेहत के एतबार से होता है, न समाजी एतबार से होता है, किसी भी एतबार से नहीं, मगर उसको खुशी महसूस होती है, मज़ा आता है और उसी काम में उसको जी लगने लगता है। यहाँ तक कि अहम तरीन काम छोड़कर, ज़रूरत के काम छोड़कर आदमी उस गैर मुफीद और बेकार काम में अपने आप को मशगूल कर देता है। इसकी बेशुमार मिसालें हमारे माशरे में चारों तरफ पाई जाती हैं कि किस तरह से इंसान एक बेकार और लग़्व काम में ऐसी खुशी के साथ मुनहमिक होता है कि ज़रा से भी अक्ल के साथ अगर गौर किया जाए तो ताज्जुब होता है कि इंसान अपनी उम्र को किस काम में लगा रहा है और अपना कीमती वक्त कैसे बेकार काम में सर्व कर रहा है और खुशी महसूस कर रहा है। उन बेकार कामों की फहरिस्त बहुत तवील है जिनमें इंसान मशगूल हैं। उन बेकार कामों में से एक बेकार तरीन काम जो इस वक्त हमारे मुआशरे में मुसलसल बढ़ रहा है वह है कुत्तों की खिदमत। ये कुत्तों की परवरिश और कुत्तों की खिदमत असल में यूरोप के लोगों का वो बेकार अमल है जिसमें वो बड़ी मसरतों के साथ मशगूल हैं। और बहुत ताज्जुब होता है कि किस तरह से वो अपने आप को कुत्तों की खिदमत पर लगा देते हैं। उसके लिए किताबें छपती हैं, उसके लिए फॉर्म बनते हैं, उसके लिए शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, कुत्तों के लिए कवानीन बनाए गए हैं, उनके पालने के लिए उसूल और ज़वाबित लिखे जाते हैं। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया कुत्तों की परवरिश पर खर्च होता है। कुत्तों की किस्मों के मुकाबले होते हैं, कुत्ते बहुत महंगे महंगे कुत्ते ख़रीदे जाते हैं और कुत्तों के नाज नखरों के लिए वो कुछ किया जाता है जो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं। इस उन्वान के लिटरेचर को अगर पढ़ा जाए तो आदमी हैरान होता है कि इंसान जब गिरता है तो कहाँ पहुँचता है और कैसे बेकार कामों में इंसान मशगूल होता है। एक एक इंसान अपने घर के नौकर को खिलाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन कुत्तों की खिदमत में वो लग कर के हज़ारों नहीं लाखों डॉलर खर्च करता है। यहाँ तक भी पाया गया कि इंसान अपने वालिदैन को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है और कुत्तों की खिदमत में लगा हुआ है। यूरोप में पाए जाने वाले एक मुकदमे की रूदार एक बुज़ुर्ग जो यूरोपियन हालात से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, उनकी ज़ुबान से
سنا اور ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یورپ کے ایک ملک میں عدالتوں میں مقدمہ چلا، ایک خاتون عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہے کہ میرا بیٹا 4 گھنٹے اپنے کتے کو دیتا ہے مگر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے 5 منٹ بھی میرے کمرے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ مقدمہ شروع ہوا اور لڑکے نے اپنی طرف سے وکیل کیا کہ میری ماں مجھ سے جو مطالبہ کر رہی ہے یہ مطالبہ حق نہیں ہے، اور جب اس مقدمے کی کارروائی چلتی رہی، دیکھنے والے دیکھتے رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جج صاحب نے فیصلہ لکھا کہ کتوں کے حقوق ہیں، اس بیٹے نے جب کتا رکھا ہے تو اس کو اٹینڈ کرنا ہوگا، اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اس کو واکنگ کرانی ہوگی، اس کے غذا کا انتظام کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی۔ اور ماں کی خدمت کا ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے ہم بچے کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ماں سے ملاقات کرنے کے لیے 5 منٹ اس کے کمرے میں جائے۔ غرض ہے کہ کتوں کی خدمت کا ایک شعبہ اتنا وسیع ترین ہے کہ اس کو پڑھ کر کے، دیکھ کر کے، اس کے حالات سن کر کے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں کی مصیبت اور وبا یہاں بھی شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے گاؤں تک یہ مصیبت آ گئی۔ خالص اسلامی نقطہ نظر سے بہت ہمدردی کے ساتھ، تنقید کی جذبے سے نہیں، بہت ہمدردی کے ساتھ چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی سے کتوں کی تہذیب کو ختم کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں لوگ بڑے شوق کے ساتھ کتے پالتے تھے اور اپنے بستروں میں رکھتے تھے، اپنے ساتھ ساتھ ہر وقت ان کو رکھتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے آج یورپ میں ایک عورت جو ہے وہ فخر کے ساتھ کہتی ہے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ویسی محبت نہیں ہے جیسے کتوں کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے وہ اپنی کتوں کا کیئر کرتی ہے اس طرح سے اپنے شوہر، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کا نہیں۔ تقریباً یہی صورتحال یورپ میں تھی، وہ مدینہ طیبہ میں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے کتوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ مسلمان سوسائٹی سے کتوں کا عمل دخل ختم ہو گیا، اور وہ جو ان کے ساتھ کتوں کا بہت زیادہ اختلاط تھا وہ باقی نہیں رہا۔ البتہ چونکہ اسلام کی نظر ہر پہلو پر رہتی ہے، لہذا جن کو واقعتاً کتے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کتے کی خصوصیت حفاظت بھی ہے اور وہ حفاظت کا بہترین کام کرتا ہے، چنانچہ چرواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، مکان کے حفاظت کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی طرح سے فصلوں کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، اور شکار کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان 3-4 کاموں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازتیں مانگی گئی، آپ اجازت دیتے گئے، یہاں تک کہ کتوں کے ذریعے سے کیا جانے والا شکار قرآن کریم نے حلال قرار دیا۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ۔ حدیثوں میں بھی کتوں کے ذریعے سے شکار کرنے کا تذکرہ موجود ہے، اور کتے کے ذریعے سے کیا ہوا شکار جب نیت پڑھ کے سکھایا ہوا کتا جب شکار کرتا ہے تو اس کا شکار ذبح کیے بغیر بھی حلال ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو فیشن کے طور پر کتوں کے ساتھ رہنا سہنا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے گھروں سے غیر ضروری طور پر جو کتوں کی پرورش کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس وقت یورپ کے نقالی میں جو مسلمان اس میں اپنے آپ کو مطلع کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ سوچیں، ذرا غور کریں اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی ضرورت کے کتا پالا، اپنے گھر میں کتا رکھا، روزانہ اس کے 2 قیرات ثواب ختم ہو جاتا ہے، روزانہ اس کے 2 قیرات ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو ایک طرف سے گویا ہم نیکی کر بھی نہیں رہے ہیں، اور اگر کوئی نیکی ہو جاتی ہوگی تو وہ ادھر سے برباد ہو رہی ہے۔ تو پہلا نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے پاس 2 چیزیں بڑی قیمتی ہیں، ایک وقت اور ایک پیسہ۔ کتوں کی خدمت کرنے والے اپنا بہت سارا وقت اس کتے کی خدمت میں لگا دیتے ہیں اور بہت سارا پیسہ۔ اب غور کریں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے کتے خریدے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے خاص قسم کے کمرے بنائے جاتے ہیں، پھر اس میں سردی اور گرمی کا سارا انتظام ہوتا ہے، پھر ان کے لیے خاص قسم کی غذائیں لائی جاتی ہیں، پھر ان کی بیماریوں کے لیے ان کے علاج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مہنگے شیمپوؤں سے ان کی صفائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک بھی ایسا بھی پایا گیا کہ صاحب ان کی صفائی کرنے کے، ان کے پاخانہ اٹھانے کے لیے بھی آدمی رکھنا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ کیا تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، یہ جتنا وقت اس پر لگ رہا ہے، یہ جتنا پیسہ اس پر لگ رہا ہے، یہ سب حرام کام میں یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس پر یہ پیسہ کیوں خرچ کیا تھا۔ اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ایسے گھر بھی پائے گئے
جو گھر والے کتوں پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں اور اپنے گھر کے ملازموں کو مہینے پر تنخواہ دینے کو تیار نہیں. دروازے پر بھکاری آئے گا، اس کو دھتکار کر کے نکالیں گے، اور کتوں پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ تو انسانیت نوازی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ بدترین قسم کی پست اخلاقی ہے کہ انسان کو تو انسان کے ساتھ انسانیت کا سلوک نہ کرے اور اپنا پیسہ اور اپنا وقت جو ہے وہ کتوں پر خرچ کرے. ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص اپنی گاڑی میں اپنے کتے کو گھمانے کے لیے لے گیا اور ہزاروں روپے کی شاپنگ کتے کے لیے کر کے آیا، اور اس کے بعد سڑک پر اس کو ایک فقیر بھکاری ملا اور اس نے 5 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا. یہاں سری نگر شہر کے اندر ایک محلے کے کچھ ذمہ داران محلے کی کسی بیوہ عورت کے لیے چندہ کر رہے تھے. چنانچہ ایک صاحب کے گھر میں وہ گئے اور ان سے کہا کہ جی فلاں خاتون کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی مدد دے دیں. اس شخص نے 80,000 روپے کا کتا خریدا تھا، روزانہ سینکڑوں روپے اور مہینے میں ہزاروں روپے کتے پہ خرچ کر کے جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر جب بیوہ کے لیے چندہ دینے لگا تو اس نے مشکل سے 50 روپے دیے. ان محلے والوں نے کہا اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، آپ 50 روپے کیا، ہم تو سوچے تھے کافی آپ دیں گے. تو انہیں وہاں سے ڈانٹتے ہوئے کہا تم کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے ان بیکار عورتوں اور بیکار لوگوں کے لیے پیسہ جمع کرنے کا. اور یہ کیا کر کے لڑائی ہو گئی. غرض یہ کہ جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو پھر یہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں. جو لوگ کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ ذرا سا غور کریں. اس کی کتے کی خدمت میں لگنے کے نتیجے میں آپ کو دینی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، مالی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اخلاقی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو لوگ فیشن کے طور پر کتے پالتے ہیں ان سے حفاظت کا کام نہیں دیا جاتا ہے. وہ تو فیشن ہے اور اس میں قسم کی شکلوں والے، قسم کے حیاتوں والے، کہیں بہت چھوٹے چھوٹے کتے ہوتے ہیں، کہیں بہت ہی بھیانک قسم کے ہوتے ہیں، کہیں کس قسم کے ہوتے ہیں. غرض یہ کہ کتوں کی خدمت سراسر غیر عقلی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر شرعی تو ہے ہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس برتن کے اندر کتا منہ ڈالے اس برتن کو 7 مرتبہ دھو. اور ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو کر کے 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو. چنانچہ تحقیق کرنے والوں نے جب تحقیق کی تو بالکل سامنے آ گیا کہ کتے کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں اور وہ جراثیم انسان کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں تو انسان آگے چل کر کے کاٹنے والا کتا بن جاتا ہے. جیسے باولا کتا ہوتا ہے اور وہ جراثیم کی لیول بڑھ جاتی ہے تو وہ باولا ہو جاتا ہے، وہی جراثیم انسان کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں. چنانچہ ہم نے بھی دیکھا کہ جب بچپن میں کسی بچے کو کتے نے کاٹا اور اس کے بعد آگے چل کر کے جوان میں وہ خود باولا ہو گیا، اور باولا جب ہو گیا تو آخر اس کی موت بھی ہو گئی. تو کتے کے منہ میں جراثیم ہیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اس برتن کو 7 مرتبہ دھو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں گے، وہ پانی استعمال نہیں کریں گے جس پانی میں کتا منہ ڈالے گا. جب ہم شوق کے ساتھ کتوں کی پرورش کر رہے ہوں تو اس وقت یہ نفرتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ضمیر بوجھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کھانا کھانے والا کھانا کھانے بیٹھتا ہے، کتا اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک بسکٹ کتے کو کھلاتا ہے، ایک بسکٹ خود کھاتا ہے. چنانچہ اس کے مظاہرے سامنے آئے ہیں. فلہذا بڑی دردمندی کے ساتھ عرض ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ تجربات کے خلاف ہے. اس میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کرنا ہے اور اپنا پیسہ غیر شرعی چیز میں خرچ کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہوگا. اتنے سارے نقصانات جس چیز میں ہوں اس چیز میں مبتلا ہونا بلا شبہ بڑی نادانی کی چیز ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم، جن کو آخرت کا یقین نہیں، جن کا ایمان نہیں، ان کو بیکار کام ان کے لیے مزین ہو جاتے ہیں، مزیدار بن جاتے ہیں. واقعہ یہی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کام میں لگ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بڑا میں ماڈرن بن گیا، میں ترقی یافتہ ہوں، میں کچھ اور ہوں، حالانکہ بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے اسی معاشرے کا رہنے والا، اور صبح سویرے لے کر کے کتوں کو لے کر کے گھوم رہا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں. آدمی کچھ نہیں، آدمی وہ ہے آدمی بڑا وہ ہے جس کے اخلاق، جس کا کردار، جس کے اندر انسانی اوصاف ہوں، وہ ہے بڑا آدمی. چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں تعجب کرتے ہیں کہ ایک انسان صبح کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن کتے کی واکنگ کرنے کے لیے صبح کو اپنی صحت کے لیے واکنگ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کتے کی واکنگ کے لیے صبح سویرے نکلتے ہیں. گھنٹوں لوگ اپنی کتوں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں جس کا نفع کچھ بھی نہیں ہے، نہ جسمانی نفع، نہ گھریلو نفع، نہ اخلاقی نفع، نہ مالی نفع، نہ شرعی نفع.
یہی وہ بیکار کام ہے جو مزیدار لگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہو اور اس شوق میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہو، وہ اچھی طرح سے سمجھے کہ یہ یورپ کے ان لوگوں کا جن کے پاس اب خوشی کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے، کیونکہ آخرت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں، نیکی اور برائی کا ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو چاہتے ہیں کسی طرح سے انجوائے کریں، کسی طرح سے زندگی کو خوشیوں سے بھریں، اس لیے کبھی شرابیں پئیں گے، کبھی کلبوں میں جائیں گے، کبھی ڈانس کریں گے، کبھی گھومنے جائیں گے۔ وہاں تو زندگی کا نقشہ عمومی طور پر اتنا ہے کہ 4-5 دن کماؤ، 2-3 دن تک موج بناؤ، بس یہی زندگی کا نقشہ ان کے ہاں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، بس اتنا ہی نقشہ ان کے پاس ہے۔ اس کی نکالی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت ایک عقل مند انسان کے ہم سوچیں کہ ہم اپنا وقت کس چیز پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جن کو اس وقت اپنے اندر طرح طرح کی صلاحیتیں پیدا کر رہی تھی، علمی صلاحیت، دینی صلاحیت، دعوتی صلاحیت، اخلاقی صلاحیت اور صحت، اور نہ جانے دین کے کیا کیا تقاضے ہمارے سامنے ہیں اور ملت کے کیا کیا معاملات ہمارے سامنے ہیں، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمارے اندر ہم اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی تھی، اس کے بجائے ہم کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جس کتوں کی خدمت کے نتیجے میں ہمیں ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے اور آدمی ہاتھ ملتا ہوا چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد مبارک ہے، وہ پڑھ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ وہ دن یاد رکھنا جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور افسوس کرو گے کاش ہم نے نبی کی بات مانی ہوتی، اور افسوس کرو گے ہم نے فلاں کی بات کیوں مانی، ہم نے فلاں کی سوسائٹی کیوں دی، ہم نے فلاں کو فالو کیوں کیا، ہم نے فلاں، اسی میں انسان افسوس کر، ہائے افسوس میں کتوں کی خدمت میں کیوں لگا ہوا تھا، ہائے افسوس میں ویب سائٹوں میں چکر کیوں کاٹتا تھا، ہائے افسوس میں موبائل میں اپنا وقت برباد کیوں کرتا تھا، ہائے افسوس میں گھنٹوں گھنٹوں تک چیٹنگیں کیوں کرتا تھا، ہائے افسوس میں دنیا بھر کے ان چینلوں کو گھوم گھوم کر کے اپنا وقت برباد کیوں کرتا تھا، ہائے افسوس میں فلانے انسان کے ساتھ، فلانے طبقے کے ساتھ، فلانے باطل نظریات والوں کے ساتھ اپنا وقت میں نے برباد کیوں کیا، اس کا نتیجہ فائدہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے افسوس میں نے فلانے کو میں نے فالو نہ کیا ہوتا، فلانے کو کے پیچھے میں نہ چلا ہوتا تو یہ میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ اور جو انسان دوسرے کو اس میں مبتلا کر رہا، یاد رکھیں جو لوگ یہ کتوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کاروبار کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف تین کمائیوں کو حرام کر دیا ہے۔ ان 3 کمائیوں میں سے ثمن الکلب، یہ فیشنی کتے بیچنا اور ان کا پیسہ کمانا، اور جو لوگ بیچ رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، جو خرید رہا ہے وہ حرام جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور خوش ہیں کہ صاحب ہم نے بہت کچھ پایا کچھ نہیں اور سمجھتے ہیں خوش ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان رات بھر میچ دیکھتا رہا، صبح اٹھ کر کے کہتا ہے میں بہت خوش ہوں، حالانکہ جو میچ جیتنے والے ان کو بھی میڈل ملے ہوں گے، جو ہارنے والے ہوں گے ان کو بھی پیسہ مل گیا ہوگا، یہ خواہ اپنی رات برباد کر کے خوش ہے میں نے بہت کچھ پایا کچھ نہیں ہے۔ بس بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، اور اس وقت جس خاص چیز کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کرے یہ ان کے دلوں کو دستک دے، اللہ کرے کہ ان کا ضمیر جاگ جائے، اللہ کرے کہ وہ سمجھیں کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور اپنی حلال کمائی کا پیسہ ان بیکار کاموں میں خرچ نہ کریں۔ جن لوگوں نے گھروں میں کتے پالے ہیں وہ ان کو فوراً چھوڑ دیں اور گھروں سے نکال دیں۔ گھروں میں نحوستیں، بے برکتیاں، اعمال کی نفرت اور برائیاں اور آپس کا ٹکراؤ، نہ جانے کیا کیا نحوستیں گھروں میں داخل ہوتی ہیں، اور میں خود ایسے گھر کو جانتا ہوں جس گھر میں ساری نحوست کتے کی وجہ سے تھی، کیونکہ شوہر جو ہیں وہ صاحب تھے اور وہ صاحب جو ہیں وہ کتے کی بڑے شوقین تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ نفرت کرتی تھی اور روزانہ جھگڑے اس میں ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم سے زیادہ وفادار میرا کتا ہے۔ اب وہ کتا کیا وفاداری کرے گا، بس اب یہ سمجھتا ہے میرا کتا میرا بڑا وفادار ہے، یہ سمجھتا ہے وفادار، مگر کرے گا کیا وہ آپ کا کتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس انسان کے تصورات ہیں۔ اللہ کرے یہ گفتگو جس میں قدر تلخی آ گئی ہم سب کے لیے آنکھ کھولنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔